नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबील अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी क़द्र, हम अपने सिलसिलावार मौजू क़ससुल अंबिया और अहवाल उम्म साबिक़ा पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िंदगी वो जारी हैं। उसमें हमने ये जाना कि कौम ने उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी लगाए, उनकी दावत को रद्द करने ठुकराने के लिए कई जवाज़ तराशे, और दो बातें बड़ी अहम होती हैं। ये तमाम अंबिया की सीरतों में नज़र आएगा। एक ये कि वो कौम का कहना ये होता है कि हम तो आपको अपने जैसा एक बशर देखते हैं। उनके ख़्याल में ये जो नबुव्वत और रिसालत है और वही का निज़ाम है, ये किसी बशर के लिए नहीं हो सकता। हालांकि ये बिलामूम इंसानी दुनिया में हमेशा हुआ ही, जो पैकरान नबुव्वत हैं वो बशर ही होते हैं। दूसरा ये कि भाई हम ये देखते हैं कि तुम्हारे साथ जो ईमान लाने वाले लोग हैं वो अर्ज़ल हैं, वो अपने ज़बान में कमीने कहें, हम आज के दौर में उन्हें कमी कहें, छोटे, घटिया, हकीर और पस्त लोग कहें। ये कि आपके साथ सारे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, मुआशरे के पस्त तबकात जो हैं, कमतर लोग हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके साथ कैसे बैठें, इन्हें यहाँ से उठाएं तो फिर हम आपके साथ बैठते हैं। तो इस पर जो है वो अंबिया इकराम ने हमेशा इनकार किया और ईमान लाने वालों की कदर और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। यही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, कि मैं इनको नहीं निकालने वाला जो ईमान ले आए हैं, बेशक वो तो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, अलबत्ता मैं देखता हूँ कि तुम ऐसे लोग हो कि जो अभी तक जहालत में मुब्तला हैं और तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है कि हम आपसे कुछ मांगते तो नहीं हैं, दुनिया का आपसे अजर नहीं मांगते, कोई सिला कीमत नहीं मांगते। तो ये जो मुकालमा है, इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको साफ जब जवाब दे दिया। अब ये बात बड़ी अहम है कि पैगंबर ना तो दावत हक़ के कबूल करने के सिले में दौलत और माल दुनिया ये देने की बात करता है, ना दुनियावी ओहदा व मनसब देने की बात करता है, ना कोई इक़्तिदार, हुकूमत और सल्तनत देने की बात करता है। पैगंबर हमेशा एक ही बात करता है और वो है अल्लाह की रज़ा और उखरवी ज़िंदगी में उसके क़ुर्ब, उसकी रज़ा और नेमतों से मामूर जन्नत, ये हमेशा देने की बात करता है। तो कौम ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुना तो उन्होंने उनके साथ ना सिर्फ क़ता ताल्लुक़ कर लिया बल्कि उन्हें इंतहाई सख्त रद्द अमल की धमकी भी दी। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस्तिक़ामत के साथ चलते रहे। याद रखिए कि इस्तिक़ामत फ़ि दावत में इस्तिक़ामत, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो अंबिया साबिक़ा गुज़रे उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है। फिर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में आकर तो ये तमाम अंबिया के ख़वास और सिफ़ात जमा हो गई। तो जब कौम ने तकज़ीब के सिवा कोई जो है वो रद्द अमल न दिया तो अल्लाह ताला के अहकाम मानने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने इब्तिदाई तौर पर उन्हें झंझोड़ने के लिए, अब ये बात बड़ी ख़ास है, झंझोड़ने के लिए इस तरह गिरफ्त में लिया कि उन पर बारिशें ख़त्म हो गईं, उनकी औरतें बांझ हो गई, औलाद पैदा होना ख़त्म हो गई, और जो ज़राए मुआश थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, महदूद हो गए। अच्छा, ये बात याद रहे कि कभी इसके बरक्स भी होता है, यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि खुश्क साली ही के ज़रिए वो लोगों को झंझोड़े। कभी ऐसा होता है कि बारिशें, तूफ़ानी बारिशें और बहुत ज़्यादा उसके नतीजे में सैलाब, ये भी इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करता है। ये अल्लाह की हिकमतें हैं। वो उसी शय में किल्लत के ज़रिए भी कभी लोगों को गिरफ्त में लेता है, कभी उसी की बहुतात और कसरत। ये हम दोबारा वो रुबाई जो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने लिखी वो दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ज़हन इस तरफ जाए कि वो उसकी हिकमतें वही बेहतर जानता है। फरमाते हैं कि रखता है ज़लील हिर्स से दौलत देकर, नज़रों से गिराता है
رعونت دے کر، چلتا ہے عذاب اس کا گہری چالے، بے بس کبھی کر دیتا ہے طاقت دے کر۔ کبھی انسان کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی ہے میں کروں کیا۔ تو جب ایسا ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام استقامت کے ساتھ قوم کو دعوت دیتے رہے، اس طرف بلاتے رہے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عذاب کی یا جھنجھوڑے جانے کی ان شکلوں کے بعد قوم سے پھر کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے، اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں تمہارے لیے بہا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے یا اللہ کے لیے اس عزت کی توقع نہیں کرتے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے ہی تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور طرح طرح کی حالتوں سے تمہیں گزارا ہے۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک عمل کا کہا ہے، ایک عمل کا، اور وہ عمل ہے استغفار، توبہ کرنا، اس کے نتیجے میں بارش بھی ہوگی، اس کے نتیجے میں مال اموال اولاد بھی ملے گی، نہریں اور جنت اور باغات بھی ملیں گے۔ اب اس کو حضرت ربیع بن سبی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ خشک سالی کا یعنی معاش کی تنگی کا شکار تھا، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ سے اپنی غربت کا ذکر کیا، آپ نے اس سے فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، اولاد دے دے، آپ نے اسے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے باغات کے خشک ہونے اور درختوں کے پھل کم ہونے اور زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی، آپ نے اسے بھی فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ تو حاضرین نے عرض کیا کہ شکایات الگ الگ تھیں لیکن آپ نے سب کو ایک عمل ہی بتایا، تو آپ جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار ہی کا مطالبہ کیا تھا، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، اس سے مراد فقط استغفار لفظی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہے، نہیں، اس سے مراد استغفار عملی ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کو دعوت دینے والی ہیں، جس کی بنا پر اس کی بارگاہ سے اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ترک کرنا، ان پر ندامت و شرمندگی اختیار کرنا، آئندہ کے لیے ان چیزوں سے اجتناب کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس حال پر اللہ سے اس کی مدد طلب کرنا، تائید اور نصرت طلب کرنا، اور توبہ کے حال پر قائم رہنے کے لیے پختہ عزم و ارادہ کرنا، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں تب عمل توبہ یا عمل استغفار وہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے پچھلے سارے گناہوں پر درگزر اور عفو کا قلم پھیر دیا جاتا ہے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس سب کے باوجود انہیں طریقہ بتا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ کیسے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی اور ان عذابوں سے یا ان پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس کے جواب میں قوم نے
نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے مختلف لفظوں سے عنوانات سے یاد کیا، کبھی مذاق اڑایا، کبھی تضحیک کی، تذلیل کرنے کی کوشش کی، توہین کی۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بس گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ایک ہستی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کوئی ہے جو ساری دنیا کا کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ تھا، اس نے کہا ان هو الا رجل به جنہ فتربصوا به حتی حین، کہ بھئی یہ ایک دیوانہ پاگل آدمی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کچھ زمانہ تک، کچھ وقت تک ہم جو ہے وہ انتظار کرتے رہو کہ ممکن ہے کہ اس کی دیوانگی ختم ہو جائے، اس میں کچھ افاقہ ہو جائے، ممکن ہے یہ اپنا یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے، یا اس پر موت آ جائے، یا کسی حال میں ہماری جان چھوٹ جائے۔ کچھ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے، اب ان میں ہمت نہیں ہوتی دعوت حق کو قبول کرنے کی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کی باتیں ہیں عقلی اعتبار سے بھی درست ہیں اور حالات کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں، مگر پتہ نہیں کیا وہ گو مگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں، مذبذب لوگ ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، نہ ایمان کی طرف آنے کے لیے ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی اس پیکر یا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ نبوت کی شکل میں ہو یا آج اس امت میں اور کئی صورتوں میں ہو، نہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہونے اور اس سے ٹکرانے کی جرت رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بس دیکھو اور انتظار کرو، اس پالیسی کو اپناؤ۔ تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی انتظار کرو، اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کی امداد کرے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ اسے رسوا کرے گا اور ہماری جان جو ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گی۔ تو یہ لوگوں کا نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں وتیرہ رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ دعوت حق سے انحراف کرتے رہے تو اب وہ وقت آ پہنچا کہ جب صدیوں کی محنت کے باوجود قوم میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، اور ان کی تعداد حضرت نوح علیہ السلام کے افراد خانہ سے ہٹ کر کم و بیش 70 تھی جو لوگ ایمان لائے۔ کل ملا جلا کر یہ 80، 78 یا 82 اتنے افراد تھے جو ان پر ایمان لائے۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ دل اچاٹ ہونے لگا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی اور ذرہ برابر رسپانس نہیں دیتی۔ تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو پہلی دعا ہے وہ یہ ہے قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری امداد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ شکوہ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی مال دنیا نہیں دیتے، شکوہ یہ نہیں ہے کہ یہ میری عزت افزائی نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، شکوہ یہی ہے کہ مولا میں نے حق کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ میری تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس پر جو ہے تو میری امداد فرما۔ یہ جو پہلا جملہ ہے دعا کا، اس میں قوم کے لیے کسی قسم کی کوئی بد دعا، قوم پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا کوئی مدعا نہیں پیش کیا، صرف یہ کہا مولا یہ میری تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اس معاملے میں تو میری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد دیگر دعائیں ہوئیں، پھر حتیٰ کہ قوم کی تباہی بربادی، اس کے نتیجے میں پھر طوفان آیا، سارا کچھ۔ انشاءاللہ العزیز ان واقعات کا بیان ہم اپنی آئندہ کل کی نشست میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔